इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सबसे पहले शौकत भट्टी आपको, आपके एमपीज को, मेहदी भट्टी को, अपने तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, मेरे सारे जितने भी यहां हमारे ओहदेदार बैठे हैं, मैं सबको इस शानदार जलसे की भरपूर मुबारक भी देता हूं, खराज तहसीन भी पेश करता हूं। लेकिन शौकत भट्टी, आपने इतनी बड़ी लिस्ट पेश कर दी, लगता ऐसे है कि आप एक ही साल में हाफिजाबाद में वो काम करवाना चाहते हैं जो 70 साल में नहीं हुए। देखिए इंशाअल्लाह, देखिए सबसे पहले तो मेरा हाफिजाबाद के लोगों आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह जब हमारे 5 साल मुकम्मल होंगे, मेरा वादा सिर्फ हाफिजाबाद आपसे नहीं है, मेरे सारे पंजाब के लोगों से है कि पाकिस्तान की तारीख में इन 5 सालों में जो हम डेवलपमेंट का काम करेंगे, इस सारी मुल्क की तारीख में इतना काम नहीं हुआ होगा जो इंशाअल्लाह पंजाब में हम आपको करके दिखाएंगे। अब मैं हाफिजाबाद के नौजवानों, मैं आपका सबका जुनून देख रहा हूं। मैं ये चाहता हूं, अभी कि ये जो आज मैं आपसे बातचीत करने आया हूं, आपने बड़े तहम्मुल से और आराम से मेरी बात सुननी। मैं सबसे पहले एक चीज आपसे पूछता हूं, क्योंकि आप बाशऊर लोग हैं, मुझे ये बताएं कि इमरान खान को सियासत में आने की जरूरत क्या थी 25 साल पहले? अल्लाह इमरान खान को सब कुछ दे चुका था, जो भी मैं जिंदगी में चाहता था अल्लाह वो दे चुका था। मैं सिर्फ एक वजह से आया था, और मैं नौजवानों आपके लिए, क्योंकि आप इस मुल्क का मुस्तकबिल है, मैं ये चाहता हूं बड़े गौर से आप मेरी बात सुनें। पाकिस्तान क्यों बना था? ये मुल्क इलामा इकबाल की जो ख्वाब थी, हम सब अपने आप से पूछे कि क्या जरूरत थी पाकिस्तान की बनाने की? ये एक बड़े मकसद के लिए बना था, और आप अगर जब तक इसको नहीं समझेंगे, हम कौम नहीं बनेंगे। क्योंकि एक कौम तब बनती है वो जब एक नजरिए पे खड़ी होती है। नजरिए के बगैर कौम नहीं बन सकती। वो एक अवाम का हजूम होता है, उसके अंदर कभी आप सुनेंगे कि जाग पंजाबी जाग, कभी आप सुनेंगे सिंधु जैश, कभी पख्तूनिस्तान, कभी बलूचिस्तान की आजादी की तहरीक। क्योंकि जब तक मेरी कौम को मकसद ना पता चले पाकिस्तान बनाने का, हम कौम नहीं बन सकते। और जब एक कौम अपने नजरिए से हटती है, मेरे पाकिस्तानियों, वो कौम तबाह हो जाती है। हमने एक अजीम कौम बनना था, नहीं बने। और आज मैं आप सबके सामने पहले तो ये रखता हूं कि नजरिया था क्या पाकिस्तान का? नजरिया
پاکستان کا علامہ اقبال نے بڑا واضح کیا تھا کہ ہم نے وہ ریاست بننی تھی جہاں ساری قوم نے اکٹھا ہونا تھا اس نظریے پہ جو نظریہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور انہوں نے ایک ریاست بنائی تھی، مدینہ کی ریاست۔ وہ کیوں اللہ ہمیں کہتا ہے کہ اپنے نبی کی سنت پہ چلو؟ کیونکہ وہ مدینہ کی ریاست کے اوپر کئی صدیوں تک مسلمانوں نے دنیا کی امامت کی۔ جیسے جیسے وہ ان اصولوں سے پیچھے ہٹتے رہے، مسلمان نیچے آتے رہے۔ تو میرے نوجوانوں، میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی قوم کو اس کی تربیت کے لیے ایک اتھارٹی بناؤں جس کا نام رحمت للعالمین اتھارٹی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد اپنے نوجوانوں کو، اپنے اسکول کے بچوں کو، سب کو بتانا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی، ان کا راستہ کیا تھا۔ سب سے پہلے آپ نے ایک چیز سمجھنی ہے کہ ان کو رحمت للعالمین کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ اللہ نے کہا تھا وہ سب انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ انہوں نے مدینہ کی ریاست میں انسانوں کو اکٹھا کیا تھا۔ اس میں عیسائی بھی تھے، اس میں یہودی بھی تھے، اس میں کافر بھی تھے۔ ان سب کو انہوں نے انسانوں کو اکٹھا کیا تھا ایک نظریے پہ، اور وہ نظریہ یہ تھا مدینہ کی ریاست میں کہ سب سے پہلے ریاست میں عدل اور انصاف ہوگا۔ ریاست انسانوں کو ایک ہی قانون سب انسانوں کو رکھے گی، یعنی کہ طاقتور اور کمزور ایک ہی قانون کی حکمرانی، انصاف۔ دوسرا ریاست میں اصول تھا انسانیت، فلاحی ریاست، دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی۔ اور تیسری خودداری، کہ وہ ریاست ایک آزاد ریاست تھی۔ اور ان تینوں کے اوپر بھی میں بات کروں گا، لیکن انہوں نے اس سے عوام کے لیے اللہ نے مدینہ کی ریاست میں جو قرآن کی آیت تھی، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، اللہ نے انسانوں کو کہا کہ ریاست کی تو ذمہ داری انصاف دینا، خوددار قوم، انسانیت، فلاحی ریاست، لیکن عوام کی ذمہ داری کیا تھی کہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوگے اور برائی کے خلاف جہاد کرو گے۔ یہ سمجھیں کہ اللہ نے انسان کو یہ اجازت نہیں دی تھی کہ ایک طرف برائی ہو رہی ہو اور آپ انسان کہے جی کہ میں تو کسی کی طرف بھی نہیں ہوں۔ یہ میں 25 سال سے اپنی قوم کو بتا رہا ہوں کہ جب تک ایک قوم برائی کے خلاف نہیں کھڑی ہوگی، اس قوم میں برائی بڑھ جائے گی، وہ قوم آگے نہیں بڑھے گی۔ جب ایک قوم دیکھے گی کہ ظلم ہو رہا ہے، ظلم کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے، ظلم بڑھ جائے گا۔ جب ایک قوم دیکھے گی کہ کرپشن بڑھ رہی ہے اور قوم کچھ نہیں کرتی، تو معاشرے میں کرپشن بڑھ جائے گی۔ جب ہم آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں سیکس کرائم بڑھتی جا رہی ہے، بچوں سے زیادتیاں، ریپ، یہ معاشرہ اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ تو میں سب سے پہلے اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں 25 سال سے اپنی قوم میں تبلیغ کر رہا ہوں کہ آپ کے اوپر فرض ہے کہ ہم سب، اگر ہم نے عظیم قوم بننا ہے تو ہمیں سب اچھائی کا ساتھ دینا ہے۔ ہم جب دیکھیں کہ ملک کے نامور
کرپٹ لوگ، مجرم، عدالتوں میں جن کے کیس، وہ جب سب کھڑے ہو کے ایک طرف کوشش کرتے ہیں کہ ملک کی ریاست کو گرانے کے لیے، پیسہ چلانے کے لیے، لوگوں کو خریدنے کے لیے، چوری کے پیسے سے لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے، تو ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے خلاف آواز بلند کرنا، عوام کی ذمہ داری ہوتی ہے، عدلیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، الیکشن کی ذمہ داری ہوتی ہے، قوم مقابلہ کرتی ہے اس کا۔ میں نوجوانوں مغرب میں اپنا بڑا ٹائم گزارا کرکٹ کی وجہ سے، آپ یقین کریں کہ ان کی جمہوریت کے اندر کسی کی جرأت نہیں ہو کہ وہ کسی ایم پی کے اوپر، ممبر آف پارلیمنٹ کا ضمیر خریدنے کی کوشش کرے۔ ان کی جرأت نہیں ہوتی، نہ ایم پی کی، ممبر پارلیمنٹ کی جرأت ہوتی ہے بکنے کی، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ معاشرے میں نہیں اپنی شکل دکھا سکیں گے۔ ایک نوجوانوں یہ ذرا غور سے سنیں، یہ ساری زندگی باتیں آپ کو کام آئیں گی۔ امریکہ کے اندر ایک بڑا امیر آدمی تھا، اس کا نام برنی میڈوف تھا، بہت امیر آدمی تھا، سارے بڑے بڑے لوگ اس کو جانتے تھے، فلم سٹار وغیرہ سب جانتے تھے۔ وہ کرپشن میں پکڑا گیا۔ اب نوجوانوں یہ سنو، اسے ہوا کیا؟ جب وہ کرپشن میں پکڑا گیا، اس کے بڑے بیٹے نے خودکشی کی، اس کا جو دوسرا بیٹا تھا وہ گھر سے نہ نکلا اور اب گھر بیٹھا بیٹھا ہی مر گیا بیماری میں۔ اس کی بیوی نے طلاق دی، اس کی بہن اور اس کے خامد نے خودکشی کی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ معاشرے میں ان کی جگہ ختم ہو گئی، کوئی گھر نہیں ان کو بلائے گا، کوئی ان کے بچوں سے شادی نہیں کرے گا۔ یہ ہوتا ہے خوف۔ جب ایک قوم امر بالمعروف پہ کھڑی ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے لوگوں کو کہ معاشرہ کیا کہے گا۔ تو میں اس لیے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، اسکول کے اندر بچوں کو سیرت نبی سے پڑھائیں، یونیورسٹی میں ریسرچ کروائیں، اس کے اوپر ڈیبیٹس کروائیں، ملک کا کیریکٹر بنائیں۔ ایک جب مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی تھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کیریکٹر، ان کو لوگوں کو اٹھا دیا تھا، اخلاقیات اٹھا دی تھی۔ اور اس لیے ایک تو یہ وجہ ہے کہ میں نے یہ اتھارٹی بنائی کہ سیرت نبی کی سیرت بچے بچے کو پتا ہو، پھر وہ جو مرضی کرنا چاہتا ہے کرے، لیکن ہم اپنی ریاست، اپنے لوگوں میں شعور پیدا کریں کہ ان کو پتا تو چلے کہ یہ ملک بنا کیوں تھا۔ ہم نے تو ایک مثال بنی تھی دنیا میں کہ ایک مثالی اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے، یہ تو علامہ اقبال کی سوچ تھی۔ تو میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں 25 سال پہلے جب سیاست شروع کی تھی تو میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ ٹماٹر کی کیا قیمت ہے اور آلو کی کیا قیمت ہے۔ میں اس لیے آیا تھا کہ میں پاکستانیوں کو ایک قوم بنانا چاہتا تھا۔ میں دیکھا کہ کیسے قائد اعظم کے بعد آہستہ آہستہ ہماری قوم دنیا میں اس کا وقار گرتا گیا۔ میں نے دیکھا کہ کیسے آہستہ آہستہ ہمارے جو حکمران تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ملک بنا کیوں ہے۔ قائد اعظم کے بعد کبھی بھی کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں آئی جس نے لوگوں کو بتایا کہ یہ مقصد کیا تھا۔ جب پاکستان بننے کا یہ نعرہ لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، تو لا الہ الا اللہ جو نعرہ تھا وہ اس میں فلسفہ تھا کہ کیسے ہم نے ایک غیرت مند اور عظیم قوم بننا ہے۔ تو میں دوسری بات کرتا ہوں کہ ہم قوم کیسے بنیں گے۔ ایک تو میں نے رحمت اللہ علیہ کا آپ کو کہا، دوسرا
ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی قوم میں ایک تعلیمی نصاب لے کے آئیں گے. ابھی تک انگریز کا بنایا ہوا نصاب کے انگلش میڈیم چھوٹے سے طبقے کے لیے، اچھی نوکریاں ان کے لیے، عوام کے لیے اردو میڈیم، پھر ایک طرف دینی مدرسے. یہ پہلی دفعہ 70 سال میں پاکستان کی تاریخ میں ایک تعلیم کا نصاب ہم لے کے آئے ہیں، پہلی دفعہ. اور میں اس طرح شفقت محمود آپ کو اور آپ کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ قوم بنانے کے لیے آپ کو ایک نصاب چاہیے. سب کو انگریزی پڑھائیں، لیکن انگریزی ایک انسانوں کے اندر فرق کرنے کے لیے تو نہ ہو کہ جو پڑھا لکھا ہے وہ پہلے انگریزی بولے بتانے کے لیے کہ میں پڑھا لکھا ہوں. یہ اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے کبھی اپنے نصاب کو ٹھیک نہیں کیا. تو انشاءاللہ یہ جو ہم نے کیا ہے، یہ ابھی شروع کیا 5 کلاسز تک سب کو انگریزی پڑھائیں گے، لیکن سب کو ایک نصاب پڑھائیں گے. ہم نے اپنے دینی مدرسوں کو بھی، ان کو بھی ہم بیچ میں لے کے آ رہے ہیں کہ ان کو بھی اور سبجیکٹ پڑھائے جائیں تاکہ ہمارے دینی مدرسے کے بچے بھی اوپر آ سکیں، وہ بھی جنرل بن سکیں، ججز بن سکیں، ڈاکٹر بن سکیں. تو ساری قوم کو اٹھانے کے لیے سب سے پہلے تو تعلیم کے اوپر ہم نے کام کیا. پھر 26 لاکھ اسکالرشپس، یہ سنیں ذرا غور سے، 26 لاکھ اسکالرشپس ہم نے رکھی اپنے عوام کے لیے، نوجوانوں کے لیے. اور یہ ساروں کو مانیٹر کون کر رہا ہے؟ میرا پرائم منسٹر آفس سے ہم 26 لاکھ اسکالرشپس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ میرٹ پہ جا رہی ہیں، کہیں کوئی طالب علموں کو کوئی مسئلے نہیں آ رہے. اور اگر ایسے ہمارے بچے جو بڑے ذہین ہیں ان کو اسکالرشپ ملے میرٹ کے اوپر، تو ایک تو اسکالرشپس ہم نے شروع کی ہیں. پھر ایک اور کام کیا ہے ٹیکنالوجی کے لیے. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں 2 یونیورسٹیز بنا رہا ہوں جس میں ساری لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں. ڈاکٹر عطا رحمان اور ہمارے بڑے زبردست اس وقت ایئر فورس کے چیف جو ہیں، ان کے ساتھ مل کے ہم ایرو اسپیس کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی بنا رہے ہیں تاکہ پاکستان بھی اپنی جہاز بنا سکے. کسی نے نہیں سوچا کہ ہم باہر سے چیزیں لیتے ہیں. ہمارے پاس عقل بھی ہے، ہمارے پاس ذہین لوگ ہیں، ہر قسم کا پروفیشنل ہے، کیوں نہیں ہم اپنے جہاز بناتے؟ تو یہ جو ہم نے اس لیے نہیں بناتے کہ ہمارے پاس کوئی یونیورسٹی نہیں ہے. اور ایرو اسپیس کی ٹیکنالوجی کی تو 2 یونیورسٹیز شروع کر دی بنانی. اور انشاءاللہ ان یونیورسٹی سے آپ دیکھیں گے کہ ملک اپنے پیر پہ کھڑا ہوگا. ہم لوگوں سے یہ چیزیں نہیں منگوائیں گے. اچھا، اس کے بعد میرے نوجوانوں، اب میں آپ کو جو سب سے ضروری بات بتانا چاہتا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی ریاست میں ان کے پاس تھوڑے سے بھی مسلمان ہوئے تھے، 5000 یا 6000 مسلمان تھے. یہ ذرا غور سے سنیں، تاریخ کا حصہ ہے. 628 اور 629 انہوں نے 2 خط لکھے. اب سوچیں کہ مسلمان تھوڑے سے چند ہزار تھے اور خط لکھا انہوں نے ایک سپر پاور کو. دنیا بٹی ہوئی تھی 2 سپر پاورز کے بیچ میں. ایک تھا پرشین ایمپائر، ایک سپر پاور ایک طرف مشرق میں، اور مغرب میں تھی روم بیزنٹائن ایمپائر. انہوں نے دونوں سربراہ کو ایک خط لکھا، دونوں کو ایک پیغام دیا کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اگر تم اس پیغام پہ چلو گے تو تمہاری بہتری ہے. اب سوچیں کہ ایک لیڈر، دنیا کے تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر، اس کی شان دیکھے کہ جب ان کی فوجیں لاکھ سے زیادہ بڑی فوجیں اور جدید ہتھیار تھے، یہ کچھ بھی نہیں تھے.
تھوڑے سے ہزار مسلمان تھے، لیکن دنیا کے لیڈر کو ذرا دیکھیں کہ اس نے ان کو یہ نہیں کہا کہ میں امداد چاہتا ہوں، انہیں یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے سے قرضے چاہتا ہوں، انہوں نے کہا میں سچ کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ اور دنیا کی تاریخ شاہد ہے کہ 10 سال کے اندر اندر ان 2 خط کے بعد دونوں سپر پاورز گھٹنے ٹیک گئیں مسلمانوں کے سامنے۔ تو حافظ آباد کے لوگوں سنو، لیڈر کبھی کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سنت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے۔ جب وہ ایک انسان لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، وہ کسی جھوٹے خدا کے سامنے نہیں جھکتا۔ اور ہماری بدقسمتی کہ ہمارے جناب یہاں کا پرائم منسٹر امریکی صدر کے سامنے بیٹھتا ہے، کام پہ ٹانگ رہی ہوتی ہیں اس کی، ہاتھ میں پرچی پکڑی ہوئی ہوتی ہے کہ کہیں میرے منہ سے کوئی غلط چیز ایسی نہ ہو جائے کہ امریکہ کا صدر ناراض نہ ہو جائے۔ جب ایک ملک کا لیڈر اس طرح کسی کے سامنے ٹانگیں کمپاتا ہے تو اس کے بعد وہ قوم کو گرا دیتا ہے، قوم گر جاتی ہے، قوم کو تو لیڈر اٹھاتا ہے۔ ہمارا جو لیڈر، سب سے عظیم لیڈر، قائد اعظم محمد علی جناح، ایک غلام ہندوستان میں آزاد لیڈر تھا، ایک آزاد انسان تھا۔ اس کو دیکھ کے مسلمانوں کو فخر ہوتا تھا، کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتا تھا۔ اور ہماری ابھی کیا ہوا ذرا یہ سنیں، یورپین یونین کے ایمبیسڈرز نے مل کے خط لکھا کہ عمران خان کو اور ہماری حکومت کو روس کے خلاف بیان دینا چاہیے۔ اب یہ سارے پروٹوکول کے خلاف ہے، یہ سارے ڈپلومیٹک پروٹوکولز کے خلاف ہے کہ ایمبیسڈرز اوپن لیٹر لکھ دیں۔ اور میں نے ان کی صحیح تنقید کی، میں نے ان کو یہ کہا کہ تم نے ہندوستان سے اس طرح جرأت ہے خط لکھنے کی، اور کسی ملک کو لکھو گے ایسا خط؟ اور میں نے یہ پوچھا کہ ہم ایک آزاد ملک ہیں، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں اب یہ سنیں، پہلے تو 2-3 لوگوں کی سٹیٹمنٹس آ گئی۔ فضل الرحمان نے کہا جی بڑا عمران خان نے بڑا ظلم کر دیا۔ اس کے بعد شہباز شریف، اب ذرا شہباز شریف کو دیکھیں، وہ جب بھی ذرا سنیں مزے سنیں، اب دیکھتے ہوں گے جب وہ کوئی باہر کا ایمبیسڈر گورا آتا ہے اس کے سامنے تو وہ جلدی سے اپنی ٹائی قمیض پہن کے نا تو اپنا سوٹ پہن لیتا ہے کہ سر میں بھی آپ ہی کی طرح ہوں، اور پھر وہ کہتا ہے کہ جی اوہو عمران خان نے بڑا ظلم کر دیا کہ یورپین انگریزوں کی انہوں نے تنقید کر دی۔ اس کے بعد کام پہ ٹانگ رہی بلاول کہتا ہے کہ اوہو عمران خان نے پاکستان پہ ظلم کر دیا۔ میرے پاکستانی ذرا غور سے سنیں، میں ان سب سے بہتر مغرب کو جانتا ہوں۔ میری زندگی کے کتنے سال گزرے، کرکٹ کھیلتا تھا ساری دنیا میں، میں مغربی ذہنیت کو اندر سے جانتا ہوں۔ جو لوگ ان کے جوتے پالش کرتے ہیں وہ ان کو حقارت سے دیکھتے ہیں، جو لوگ اپنی قوم کے
مفادات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ ان کی عزت کرتے ہیں. آپ نے دیکھا, سنو ذرا, دیکھیں نوجوانوں, اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیں. دنیا اس انسان کی عزت کرتی ہے جو اپنی عزت کرتا ہے. جو انسان یا ملک اپنی عزت نہیں کرتا, دنیا اس کی عزت نہیں کرتی. ہمارے ملک میں 10 سالوں میں, یہ ذرا غور سے سنیں, 10 سالوں کے اندر 2008 سے لے کے 2018 تک 400 سے زیادہ ڈرون اٹیکس کیے اس ملک نے جس کے لیے ہم جنگ لڑ رہے تھے. ہمارے 2 سربراہ آصف زرداری اور نواز شریف, ایک دفعہ انہوں نے اس کی مذمت نہیں کی. یہ دنیا کے سارے قوانین کے خلاف ہے کہ آپ بمباری کریں اور دہشت گرد کہیں جی میں جس کو ماریں کہیں جی دہشت گرد ہے. کہیں دنیا کا قانون یہ اجازت نہیں دیتا. اور پھر ایک طرف پاکستان ان کے لیے جنگ لڑ رہا ہے اور وہی ہمارے اوپر بمباری کر رہے ہیں. میں بار بار ان کی مخالفت کی, میں نے دھرنے دیے, میں نے ہر جگہ کہا کہ یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے. میں نے امریکہ میں جا کے یہ کہا, میں نے برطانیہ میں یہ سٹیٹمنٹس دی. ایک جگہ یورپین یونین کے ایمبیسڈرز شاہ محمود قریشی بھی میرے ساتھ تھے, شیرین مزاری بھی تھی. وہ سارے کوئی 20 ایمبیسڈر بیٹھ کے مجھے کہہ رہے تھے کہ تم کیوں مخالفت کر رہے ہو یہ ڈرون اٹیکس کی. کہتے وہ تو دہشت گرد مار رہے ہیں, تو آپ کیوں مخالفت کر رہے ہیں. یہ شاہ محمود کو یاد ہوگا اور شیرین کو. میں نے ان کو کہا کہ لندن میں ایک ہمارا دہشت گرد بیٹھا ہے 30 سالوں سے, اس دہشت گرد نے جتنے کراچی میں لوگوں کا قتل کیا ہے, کوئی بھی دہشت گرد جو تم مار رہے ہو اس نے اتنے قتل نہیں کیے. فرق یہ ہے کہ اس نے پاکستانیوں کا قتل کیا ہے, پاکستانیوں کے خلاف دہشت گردی کی ہے, اور وہ آرام سے لندن میں بیٹھا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جناب ہمیں دو, آپ کہتے ہیں جی قانون میں, آپ کہتے ہیں عدالت میں آ کے ثابت کریں. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر پاکستان, اگر آپ ہمیں اجازت دیں گے کہ ہم ڈرون اٹیک کر کے اس کو لندن میں مار دیں. ان کو یاد ہے شاہ محمود کو, میں نے اس سے جب پوچھا, میں نے کہا آپ ہمیں اجازت دیں گے, اور اگر آپ اجازت نہیں دیں گے اور کبھی بھی کوئی بھی مہذب معاشرہ نہیں دیتا, تو کیا ہم آپ کے کمی ہیں کہ آپ یہاں کے ڈرون اٹیک کر رہے ہیں؟ پاکستانیوں, میں واضح کر دوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو دنیا میں ہر ملک سے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے. امریکہ سے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے. بہت بڑی پاور ہے, ہماری تجارت اس کے ساتھ ہے, ہمارے بڑے عظیم پاکستانی وہاں رہتے ہیں. لیکن میں 22 کروڑ پاکستانی کا وزیر اعظم ہوں. میری سب سے بڑی میری جو ذمہ داری ہے کہ میں اپنے پاکستانیوں کے حقوق کی حفاظت کروں, میں اپنے پاکستان کے مفادات کی حفاظت کروں. میں یہ کبھی اجازت نہیں دوں گا کہ کوئی آ کے
فورن پالیسی ایسی ہو کہ ہم کسی کو خوش کرتے کرتے اپنے ملک کو نقصان پہنچائیں، میں یہ کبھی اجازت نہیں دوں گا۔ میں نے اب یہ ذرا غور سے سنیں، میں نے امریکی صدر کو ملنے گیا، آپ نے دیکھا بھی ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کو جب میں ملنے گیا، میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ میں نے کم سے کم خرچہ کیوں کیا۔ میں کمرشل فلائٹ پہ گیا، میں ہوٹل میں بھی نہیں ٹھہرا، میں پاکستان کی ایمبیسی کے کمرے میں ٹھہرا۔ کیونکہ میں ان کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میرے ملک کے اوپر اس وقت مشکل معاشی حالات ہیں، میں اپنے ملک کا پیسہ بچا رہا ہوں۔ میں وہاں سوٹ پہن کے نہیں گیا، میں اپنی شلوار قمیض میں گیا۔ جو دورہ نواز شریف اور زرداری نے $12 لاکھ سے اور $14 لاکھ میں کیا، وہ میں نے $1.5 لاکھ میں کیا، صرف اس لیے کہ میں مغرب ذہنیت کو سمجھتا ہوں۔ آپ وہاں جا کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں ٹھہرے ہیں، اپنے ملک کا پیسہ خرچ کریں، ان کو بڑے بڑے تحفے دیں، اور ان کو پتا ہو کہ آپ کا ملک مقروض ہے، وہ آپ کی عزت نہیں کرتے، وہ آپ کو نیچا سمجھتے ہیں، وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں آپ کے پیچھے۔ میں جانتا ہوں ان کو، وہ آپ کی عزت کرتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کو اپنے ملک کی فکر ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ اسے جب اپنے ملک پہ فخر ہے، اس کو شرم نہیں آتی پاکستانی ہوتے ہوئے، اور سب سے زیادہ وہ آپ کی عزت کرتے ہیں۔ اور یہ سنیں ذرا غور سے، جب بھی میرے پاس کوئی باہر سے کوئی سربراہ ملک کا آتا ہے، کوئی فورن منسٹر آتا ہے، تو سنیں پاکستانیوں، میری ایجنسیز، میرا فورن آفس مکمل طور پہ اس کے اوپر بتاتا ہے کہ اس نے تعلیم کدھر حاصل کی، اس نے سیاست سے پہلے کیا کیا، اس کا پیشہ کیا تھا، اس نے پیسہ کیا بنایا، وہ ایماندار ہے یا نہیں، پورا میرے پاس اس کی ڈیٹیل آتی ہے اس کے ملنے سے پہلے۔ اسی طرح جب پاکستان کا سربراہ جاتا ہے باہر کے ملک میں، تو ان کے پاس ہر چیز اس کے اوپر آ جاتی ہے کہ اس کی تعلیم کیا ہے، اس کی سیاست میں کیا اس کا پوزیشن ہے، کیا یہ ایماندار ہے یا نہیں۔ اور جب ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کی اربوں ڈالر کی پراپرٹیز باہر پڑی ہیں، یہ یاد رکھیں کہ ان کی ایجنسیز مکمل طور پہ بتا دیتے ہیں کہ ان کے پیسے کدھر ہیں، ان کی لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں، ان کو سب پتا چل جاتا ہے۔ ان کے پاس ایک ایک چیز ہوتی ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے مجھے باہر عزت دی تو ان کو سب کو پتا ہے کہ میرا کوئی پیسہ باہر نہیں پڑا، ان سب کو پتا ہے کہ میں نے اپنے ملک سے کرپشن نہیں کی، وہ آپ کی عزت کرتے ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ چائنا میں گئے، انہوں نے ہماری عزت کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ریکارڈ ٹائم پہ، حافظ آباد یہ یاد رکھو، ریکارڈ ٹائم میں چائنا نے ہمیں فائٹر جہاز دیے، J-10C، جو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ 1982 کے بعد پاکستان کے پاس اس طرح کے جہاز آئے ہیں، اور یہ ہمارے تحفظ کے لیے۔ اور جوڑ لگنے تھے 2 یا 3 سال، 7 مہینے میں انہوں نے ہمیں یہ JC-10 کی اسکواڈن دی ہے۔ یہ F-16 کے بعد سب سے بڑا پاکستان کی حفاظت کے لیے چائنا نے دیا ہے، کیونکہ عزت کرتے ہیں۔ ہم روس گئے،
3 گارڈ آف آنر دیے اس نے، روس کے پریزیڈنٹ نے ہمیں عزت دی، اس نے ہمیں. میں جب صدر ٹرمپ سے ملنے گیا اس نے عزت کی. اس نے ایسے، اسے پتا تھا کہ یہ آدمی 2 نمبر نہیں ہے. جب وہ ہمارے پچھلوں سے ملتے تھے تو اس لیے یہ بیچارے ان کے سامنے گرے ہوئے ہوتے تھے. تو دیکھیں، قوم کی عزت اس کا پرائم منسٹر ہوتا ہے، اس کا سربراہ ہوتا ہے. جب وہ جھکتا ہے وہ قوم کی ساری عزت نفس تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. تو میں نے آپ سے 25 سال پہلے اپنی قوم سے کہا تھا کہ نہ میں کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں، اور انشاءاللہ کبھی اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا. 22 تاریخ کو 15 سال کے بعد اسلامک ملکوں کی یعنی OIC کی کانفرنس ہو رہی ہے اسلام آباد میں. 15 سال کے بعد سارے مسلمان ملکوں کے فورن منسٹرز آ رہے ہیں پاکستان میں. تو یہ ہمارا ملک، ہماری تعلقات سب سے ہیں، سب سے رکھنا چاہتے ہیں. اور میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ ہم سب سے تعلقات رکھیں گے لیکن اپنے ملک کے مفادات کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے. اب میں آتا ہوں مدینہ کی ریاست، ذرا سنیں، آخر میں پہنچ رہا ہوں. میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے کیا ہے آج تک پاکستان کی تاریخ میں قوم بنانے کے لیے کسی نے نہیں کیا. مدینہ کی ریاست فلاحی ریاست تھی. فلاحی ریاست کیوں ضروری ہے؟ ریاست ایک قوم بنتی تب ہے جب سارے فرد قوم کے سمجھیں کہ یہ جو ریاست ہے یہ ہمارے لیے ہے، یہ ہمارا دھیان رکھے گی، یہ ہمیں انصاف دے گی. اگر ہمیں مشکل وقت آئے، گھر میں بیماری ہو تو ریاست میرا دھیان رکھے گی. اگر میں بھوکا ہوں تو ریاست ہمارے بچوں کا دھیان رکھے گی. تو یہ جو سفر ہے فلاحی ریاست کا، یہ بھی پاکستان کو قوم بنائے گا. رحمت اللہ عالمین اتھارٹی قوم بنائے گی. ہمارا جو تعلیم کا نظام ہے، ایک نصاب، وہ قوم بنائے گا. جو ہماری لیڈرشپ ہے اپنی قوم کو خودداری دے کے یہ قوم بنائے گی. اور یہ جو فلاحی ریاست ہے اس میں سب سے بڑا کام جو ہم نے ہیلتھ کارڈ لے کے آئے ہیں، ہر خاندان سوائے سندھ کے، کیونکہ صوبے کر رہے ہیں، یہ عثمان بزدار کی میں خاص تعریف کرتا ہوں کہ 400 ارب روپیہ کبھی پاکستان میں اس طرح کا پیسہ کسی نے خرچ نہیں کیا عوام پہ. 400 ارب روپیہ ہم خرچ کر رہے ہیں. ہر خاندان کو 10 لاکھ روپے کا ہیلتھ کارڈ. اس کا مطلب یہ ذرا سنیں، اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ کے گھر میں خدا نہ خواستہ بیماری آئے تو وہ 10 لاکھ تک آپ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا سکتے ہیں. پرائیویٹ ہاسپٹل میں عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا جانے کا. ابھی جو لاہور کا مہنگا ہاسپٹل ہے ڈاکٹرز ہاسپٹل، ان کے سربراہ ڈاکٹر جاوید نے مجھے ٹیلی فون کیا 1 مہینہ پہلے. کہتا ہے عمران، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاسپٹل میں، اور مہنگا ہاسپٹل ہے، پہلا ہیلتھ کارڈ کے اوپر ہارٹ کا آپریشن کیا ہم نے. ایک غریب آدمی، ایک ڈرائیور گیا وہاں، دل کی بیماری تھی، ہیلتھ کارڈ کے اوپر پرائیویٹ ہاسپٹل میں اس کا مفت علاج ہوا. تو یہ مجھے پاکستانیوں بتاؤ کہ 70 سال سے کسی نے یہ نہیں سوچا کہ عام آدمی کے اوپر کیا گزرتی ہے اگر گھر میں بیماری ہوتی ہے. یہ کبھی پاکستان میں چیزیں نہیں ہوئی. پھر پناہ گاہ، میں جب لاہور کے وہ پرانا جو لاہور کا راوی کا پل تھا، جب اس سے آتا تھا داتا صاحب کی طرف، تو وہ جو بیچ میں سڑک کے بیچ میں جو جگہ تھی
ہمیشہ میں دیکھتا تھا کہ بیچارے لوگ سو رہے ہیں اس کے اوپر، مزدور سو رہے ہیں اس کے اوپر، ٹرک گزر رہے ہیں رات کو، بسیں گزر رہی ہیں، دھواں آ رہا ہے، مٹی آ رہی ہے۔ کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ ان کے لیے ایک ہم پناہ گاہ بنا دیں کہ جا کے ادھر سو سکیں غریب لوگ۔ کبھی کسی نے نہیں سوچا، کبھی کسی میں یہ رحم نہیں آیا۔ کتنا پیسہ لگتا ہے؟ کم از کم سوچے تو صحیح کہ مزدور بیچارے باہر سے آتے ہیں شہر میں کام کرنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، تو پیسے بچانے کے لیے بیچارے سڑک پہ سو جاتے ہیں تاکہ جو بھی ہم پیسہ بچائیں گے تو ہم بچوں کو، بیوی بچوں کو بھیج سکیں۔ لیکن کبھی ریاست میں کسی نے نہیں یہ سوچا، کیونکہ احساس ہی نہیں ہے۔ ہم نے پہلی دفعہ، میں آپ کو بتاؤں، پناہ گاہ کے اب ہم سارے پاکستان میں بنا رہے ہیں۔ ماڈل ہم ایسا کیسا کر رہے ہیں کہ پناہ گاہ اس کے اندر ایک بنے گی پناہ گاہ جدھر لوگ رات کو سو سکتے ہیں، کھلی ہوئی ہیں، لیکن اس کو اور بہتر اب کر رہے ہیں۔ ان کو غسل خانے، نہا سکتے ہیں، ان کو کھانا ملے گا 2 وقت کا، مفت کھانا کھائیں گے تاکہ ان کو کرائے پہ پیسہ خرچ نہ ہو، تاکہ کھانے پہ پیسہ خرچ نہ ہو، اور جو بھی مزدوری کا پیسہ ہو وہ اپنے بیوی بچوں کو بھیج سکے۔ اور ان پناہ گاہوں کے ساتھ ساتھ اب ہم دکانیں بنائیں گے، دکانوں سے آمدنی آئے گی، پناہ گاہ کا خرچہ جائے گا، اس کے ساتھ احساس سینٹر کھولیں گے، ان کی ٹریننگ کروائیں گے، تو انشاءاللہ یہ فلاحی ریاست کی طرف پورا ہمارا راستہ ہے۔ پھر کامیاب پاکستان، شہروں کے اندر اور دیہاتوں میں 20 لاکھ خاندانوں کے اوپر ہم کیا کر رہے ہیں؟ سود کے بغیر 5 لاکھ قرضہ، اپنی بزنس شروع کر سکیں، اپنے کسان اپنے کھیت پہ لگا سکیں۔ 20 لاکھ روپیہ سود کے بغیر قرضہ دے رہے ہیں، اپنا گھر بنا سکیں۔ اس کے علاوہ ٹیکنیکل ایجوکیشن، یہ سارا ایک خاندان کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن دے رہے ہیں۔ پھر یہ پہلی دفعہ، یہ ساری چیزیں پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہی ہیں۔ پھر اب سب سے زیادہ ایک انسان کیا چاہتا ہے کہ میرے سر کے اوپر چھت ہو، اپنا گھر ہو۔ اب شہروں کے اندر اتنا مہنگا گھر بنانا، لوگ عام آدمی گھر ہی نہیں بنا سکتے۔ ہماری یہ کچی آبادیاں بڑھتی جا رہی ہیں کیونکہ لوگ اپنا گھر نہیں بنا سکتے۔ تو پہلی دفعہ آپ سنو میرے پاکستانیوں، پہلی دفعہ ہم نے بینکوں کے ساتھ مل کے، حکومت نے بھی پیسہ ڈالا ہے، بینکوں نے پہلی دفعہ قرضے دینے شروع ہوئے ان لوگوں کو، مزدوروں کو، ویلڈر کو، موچی کو، درزی کو۔ اور کیسے قرضے؟ اب کیا کیا ہم نے؟ جو وہ کرائے کا جو قسط دیتے تھے 1 مہینے کی کرائے کے لیے، اسی قسط کو ہم نے بینکوں سے قرضہ لے لیا، بجائے کرایہ دینے کے وہ بینکوں کو قسط دیتے ہیں اور گھر ان کا اپنا ہو جاتا ہے۔ اب تک 60 ارب روپے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ بینکوں نے یہ چھوٹے لوگوں کو قرضے دیے ہیں۔ اس سے پہلے صرف پیسے والوں کو قرضے ملتے تھے، اور انشاءاللہ میرا اس کو ہم بڑھاتے جائیں گے، اور میری خواب یہ ہے کہ میرے عام لوگوں کے لیے ہم سستے قرضے دیں تاکہ وہ اپنے گھر بنا سکیں۔ پھر ہم مہنگائی کا دور ہے، احساس راشن اب ہم شروع کر رہے ہیں۔ 2 کروڑ خاندان کو ہم پیسہ دے رہے ہیں، وہ جا کے گھی، آٹا اور چینی 30% اس کے اوپر ان کو رعایت ملے گی کریانہ سٹور سے۔ یہ پورے پاکستان میں 2 کروڑ خاندان کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ سنیں ذرا، یہ سنیں میرے نوجوانوں، جو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے، ہم نے ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کیا۔ پہلی دفعہ پاکستان کے لوگوں نے اتنا ٹیکس دیا۔ اس ٹیکس سے آج ہم نے بجائے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت 20 روپے بڑھانا، ہم نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت 10 روپے نیچے کر دی ہے۔
5 रुपए यूनिट बिजली की कीमत कम कर दी है। और इसके लिए ये जरा सुने, आज अमेरिका में 220 रुपए का पेट्रोल है, बर्तानिया में 350 रुपए का है, हिंदुस्तान में 220 रुपए का है, दुबई में 151 रुपए का है। उनका अपना तेल जमीन से निकलता है, पाकिस्तान बाहर से मंगवाता है, और पाकिस्तान में 150 रुपए लीटर है। सारे इलाके से सबसे सस्ता आज भी हमारा पेट्रोल है, क्योंकि हम पैसे दे रहे हैं, टैक्स का पैसा, ताकि अवाम पे बोझ ना पड़े। और इंशाअल्लाह जैसे जैसे मेरी कौम टैक्स देती रहेगी, वैसे वैसे मैं आपके ऊपर पैसा खर्च करता रहूंगा, बोझ आपका कम करता रहूंगा। और मैं अब माइशत के ऊपर आ रहा हूं। ये जरा मेरी गौर से सुने, मैं आखिर अब तकरीर खत्म करने वाला हूं। ये जरा गौर से सुने अब बात। 100 साल में एक दफा इतना बड़ा अजाब है जो कोरोना है। 100 साल में इतना बड़ा बुरहान आया दुनिया के अंदर। जब बुरहान आया तो मेरे पाकिस्तानियों, सारी दुनिया ने लॉकडाउन लगा दिए, सारा कारोबार बंद कर दिया, लोगों को घरों में बंद कर दिया। हिंदुस्तान ने भी कर दिया। मुझे सबने कहा कि आप भी पाकिस्तान में लोगों को बंद कर दें। मैंने बार बार लोगों से एक सवाल पूछा कि मुझे बताओ कि अगर मैं लॉकडाउन लगाऊंगा, मेरे दिहाड़ीदार का क्या बनेगा, टैक्सी ड्राइवर का क्या बनेगा, रिक्शा ड्राइवर का क्या बनेगा, छाबड़ी वाले का क्या बनेगा। जो आदमी पैसा कमाता है और अपने बच्चों को पालता है, जो दिहाड़ी कमा के बच्चों को खाना देता है, उसका क्या बनेगा। सिंध ने मेरी बात नहीं मानी, सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन लगा दिया। मुझे बुरा भला कहा गया। सारी ऑपोजिशन पार्टीज की तकरीरें मौजूद हैं, हर जगह उन्होंने कहा कि इमरान खान मुल्क को मरवा देगा। तो मेरे हाफिजाबाद के नौजवानों, अल्लाह का करम हुआ कि आज 2 साल के बाद सारी दुनिया ये कह रही है कि जो इमरान खान और पाकिस्तान ने कोरोना पे जो उन्होंने हिकमत अमली की थी, वो दुनिया में सबसे अच्छी है। दुनिया आज हमारी हिकमत अमली पे चल रही है। तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर हम इतने नाहिल थे, तो सबसे मुश्किल वक्त में जो पाकिस्तान ने हिकमत अमली इख्तियार की, दुनिया ने उसकी तारीफ की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, इकोनॉमिस्ट ने पाकिस्तान को दुनिया के टॉप 3 मुल्कों में रखा। हमने अपने मुल्क अवाम को भी बचाया, अपनी माशियत को भी बचाया। और कोरोना के दौर में पाकिस्तान की माशियत माशाअल्लाह अल्लाह के करम से 5.6% पे बढ़ी। 5.6%। सब दंग रह गए। हमारी रिकॉर्ड, ये जरा सुने, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट, बाहर से पाकिस्तानियों ने जो पैसे भेजे रेमिटेंसेस, वो रिकॉर्ड। हमारी कंस्ट्रक्शन के अंदर 1500 अरब रुपया आया, वो रिकॉर्ड। हमारा आईटी के अंदर एक्सपोर्ट, वो रिकॉर्ड। 4 बड़ी जो हमारी फसलें थी, गंदम, गन्ना, चावल और मकई, चारों में रिकॉर्ड हुआ। और अब इंशाल्लाह जो हमने इंडस्ट्रियल पैकेज दिया है, ये मेरी अब पेशेंट गोई सुन लो, जो हमने अब इंडस्ट्रियल पैकेज दिया, आप देखेंगे कि ये पाकिस्तान को बिल्कुल एक तब्दील करके एक अजीम मुल्क बना देगा। हमें दुनिया में, और ये सुन लो आखिरी 2 चीजें, हमने जो मौसम की तब्दीली के ऊपर कदम उठाए, बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान को कहा कि पाकिस्तान मिसाल है। पाकिस्तान वो मुल्क है जो दुनिया को दिखा रहा है कि मौसम की तब्दीली यानी क्लाइमेट चेंज का कैसे मुकाबला करना है। फिर 50 साल में
حافظ آباد کے لوگوں، آپ یہاں زیادہ تر کسان ہو، 50 سال میں پہلی دفعہ پاکستان میں ڈیمز بنی ہیں، 10 ڈیمز بنا رہے ہیں ہم، یہ 50 سال کے بعد، تاکہ پانی کو بچائیں، تاکہ کسانوں کے پاس زیادہ پانی آئے، سستی بجلی بنے، پانی کے اوپر بجلی بنے، اور انشاءاللہ 3 سال میں پہلی مومن ڈیم کمپلیٹ ہو رہی ہے، اس کے بعد داسو ڈیم اور اس کے بعد بادشاہ ڈیم۔ اس سے پاکستان میں جو پانی کا ہم جو ریزروائر ہے وہ دگنے ہو جائیں گے، یعنی پانی ہمارے پاس دگنا ہو جائے گا آج سے، اور انشاءاللہ یہ کسانوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ میں آخر میں میرے حافظ آباد کے لوگوں، میں آپ کے سامنے آخر میں ایک بات کہتا ہوں کہ میرا یہ ایمان ہے کہ ہمارا ملک ایک بہت عظیم ملک بننے جا رہا ہے۔ یہ وہ ملک ہے جو 27ویں رمضان کو بنا تھا، یہ وہ ملک ہے جس نے دنیا کو بتانا ہے کہ صحیح معنی میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، مدینہ کی ریاست، وہ کیسے، اس کے کیا اصول تھے۔ ہم نے دنیا میں مثال بننا ہے، ہم نے خوددار قوم بن کے سامنے آنا ہے، اور ہم نے دنیا کو یہ ثابت کرنا ہے کہ کدھر سے جس طرح مدینہ کی ریاست میں مسلمان اٹھے تھے، اسی طرح یہ ملک ان اصولوں کے اوپر چل کے ایک دنیا کا عظیم ترین ملک بنے گا۔ اور انشاءاللہ یہ جو ہمارے سامنے ہمیں دھمکیاں ملتی ہیں، ابھی یہ جو ہندوستان کا ایک مسائل بھی آ گیا، پاکستان نے بڑی حکمت سے اس کا جواب دیا، حالانکہ ہم اور بھی کچھ کر سکتے تھے، لیکن آج میں آپ کو کہہ دوں، ہمارا ملک وہ ہے جو اپنی دفاع کر سکتا ہے، جو اس وقت صحیح راستے پہ چلا گیا ہے، جس کی معیشت صحیح جا رہی ہے، اور جو انشاءاللہ اگلے 1.5 سال ہوں گے اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ملک ادھر پہنچ جائے گا جو اگر ہم 1947 میں صحیح معنی پہ چل پڑتے تو آج ہم کہاں کے کہاں پہنچ چکے ہوتے۔ اور حافظ آباد کے لوگوں اور نوجوانوں، اس کی کوئی فکر نہ کریں کہ یہ جو سب اکٹھے ہو کے کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت گر جائے گی، آنے والے دنوں میں آپ سب دیکھیں گے کہ یہ بجائے حکومت کے گرنے کے، یہ جو 3 چوہے نکلے ہیں کرنے چلے شکار، ان تینوں کا انشاءاللہ آپ شکار ہوتے دیکھیں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔